अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रुम टीवी देख रहे हैं। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि खुजदार से सूराब की तरफ जो लॉन्ग मार्च चल पड़ी थी, उसको रास्ते में रुकावटें और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरा ये कि सदर अख्तरजान मैंगल ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन और इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM का हिस्सा बनने पर माजरत कर ली है। इस पर भी बात कर लेते हैं। और साथ में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है। यहाँ पे पुलिस को ज़बरदस्त एजाज़ मिला है इस रिपोर्ट में। तो इन 3-4 मौज़ूआत है, इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, आज दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया गया है। तो पाकिस्तान में कितने ऐसे सियासी जमातें हैं या वो NGOs आंटियाँ जो सालाना शायद करोड़ों रुपया इस मद में डोनर से वसूलते हैं। वो मुझे तो कोयटा में सिवाय वॉइस फॉर मिसिंग बलोच मिसिंग पर्सन के अलावा कोई इवेंट नज़र नहीं आया। इसी तरह बाकी इलाकों बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे भी मैंने चेक किया कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है, तो आज कहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। क्या वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामारी नहीं हो रही है? मतलब हर जगह सुकून और शांति है, अमन है। तो बहरहाल किसी को आज ये दिन गुजर गया और बहुत कम लोगों को पता है कि आज का दिन जो है वो इंसानी हुकूक से मुताल्लिक दुनिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने आज का दिन मंसूब किया हुआ है। तो आज ही के दिन खुजदार से जो लॉन्ग मार्च तुरबा से चली थी, खुजदार से वो सूरब की तरफ आ रहा था। सूरब का एक इलाका है, जावा जिसे कहते हैं, एक चेक पोस्ट है। वहाँ पे पुलिस और मकामी इंतज़ामिया ने उस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की और मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की। बहरहाल वो काफ़ी तगदो के बाद जो लॉन्ग मार्च है वो आगे बढ़, तो आगे जाके फिर थोड़ी देर बाद आगे जाके वहाँ पे 2 गाड़ियाँ कल्टी पड़ी हुई थी, उल्टी हुई थी। तो जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं उनके बकौल के उनको जानबूझकर उल्टा दिया गया है ताकि उनको कोयटा तक आने में मुश्किलात खड़ी की जाए उनके सामने। अच्छा, उसके बाद जब सूरब ये लॉन्ग मार्च पहुंच गया तो यहाँ पे पुलिस की एक भारी नफरी पहुंच गई, जहाँ पे लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन पे लाठी चार्ज कर दिया गया। मतलब ये अगर आप देखें तो तुरबत से खुजदार तक जो लॉन्ग मार्च आई है, पुरअमन एक एहतजाजी मार्च है। तो एक पुरअमन एहतजाजी मार्च को सबोताज करने का सूरब इंतज़ामिया की ये हरकत मुझे नहीं समझ आई। इतने पूरे तकरीबन उन्होंने 700-800 किलोमीटर वो चल के आए हैं, यहाँ पे रुकावट खड़ी करके अपनी जगह साई क्यों कर रही है। और इस तशद्दुद में पुलिस वालों की तशद्दुद से एक खातून ज़ख्मी हुई है और मुतअद्दिद जो मुजाहिरीन लॉन्ग मार्च करने वाले मुजाहिरीन हैं उनका ज़ख्मी होने की भी इतलात है। एक खातून के सर पे बट मार दी गई थी और बाकी जो है ज़ख्मियों में ख़वातीन और मर्द भी शामिल हैं। और यहाँ पे पुलिस ने जो लॉन्ग मार्च करने वाले हैं उनमें से कुछ लोगों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग मार्च की तरफ से मुज़ाहमत हुई। तो शायद अब तक कोई गिरफ़्तारी की इत्तला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि लॉन्ग मार्च को सूरब के मकाम पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और लॉन्ग मार्च आज सूरब शहर की तरफ, वो जो मेन चौक है उससे आगे जाके सूरब शहर की तरफ, जहाँ पे देखिए लॉन्ग मार्च जहाँ जहाँ पहुँचती है ये काफ़िला, तो ऑलरेडी वो इलाके के जिस इलाके में वो पहुँचते हैं तो एक बड़ी तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पुरअमन एहतजाज है तो आवाम की सिंपति उसके साथ मौजूद है। अभी एक लॉन्ग मार्च है, पुरअमन तरीक़े से वो जारी है, ना कोई तोड़ फोड़ है, ना कोई उसमें
ٹھیک ہے، بہت سارے جو نعرے لگتے ہیں، ظاہر ہے اس میں اعتراض ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو، لیکن جب وہ ایک لانگ مارچ لوگ، مختلف لوگ جب آتے ہیں، کچھ لوگوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی فرد جو ہے وہ لاپتہ ہے، تو غصہ، غم اور غصہ تو ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے، غم غصہ رہتا ہے۔ کیا اس غم غصے کو پولیس تشدد سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک میرے خیال میں رویہ پولیس کا بالکل ہی غیر مناسب تھا، اور سیاسی جماعتوں کو ان کی مذمت کرنی چاہیے۔ اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی سیاسی جماعت کی طرف سے اس تشدد کی مذمت نہیں کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو بیس ہے نا، گراس روٹ جو ہے ظاہر ہے کہ عوام ہی ہے نا، تو جب عوام کے ساتھ ایسا ہو اور سیاسی جماعتوں کی خاموشی، تھوڑا یہ بھی معنی خیز ہے کہ سیاسی جماعتیں اس میں کیوں خاموش رہتی ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ منسلک، حالانکہ موضوع تو اب میں کہتا ہوں الگ، لیکن ایک دوسرے سے ہم ایک ہی ہے، اور اس کو تھوڑا سا ایشو میں بانٹیں گے۔ پولیس کی اگر بات آتی ہے نا، تو آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس میں کرپشن، بدعنوانی میں پاکستان کی پولیس نمبر 1 پر ہے۔ یہ کسی این جی او نے نہیں کی ہے، یا کسی مقامی تنظیم نے نہیں کی ہے، نہ کسی سیاسی جماعت نے جو ہے یہ رپورٹ مرتب کی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے۔ یہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے کرپشن کا تناظر سروے 2023 جاری کر دیا ہے۔ اس سروے کے نتائج کے مطابق پولیس کا ادارہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے، بدعنوان ہے، کرپٹ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پولیس کی جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم عوام کے تحفظ کے لیے پولیسنگ جہاں بھی ہوتی ہے، یا پولیس کا ڈپارٹمنٹ دنیا بھر میں عوام کی تحفظ کا ضامن سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں یہ کرپشن میں نمبر 1 پہ ہے۔ جب ایک ادارہ جو عوام، جس کا تعلق براہ راست عوام کے فائدے اور نقصان سے جڑا ہوا ہو، اگر وہ نمبر 1 پہ ہو کرپشن میں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تو پھر اس پولیس پر عوام کا اعتبار کیسے برقرار رہ سکتا ہے۔ تو یہی صورتحال صرف بلوچستان میں نہیں، پورے پاکستان میں ہے۔ آپ صرف یہ جو ہمارے لوگ بلوچستان والے جب جاتے ہیں نا، کراچی جاتے ہیں، یہ یوسف گوڑ کے ایریا میں جو پولیس کھڑی ہوتی ہے، یہ تو اسمبلی میں بھی کئی بار اس پر آواز اٹھائی گئی ہے، لیکن پولیس کو کنٹرول کرنے کا میرے خیال میں کوئی میکینزم موجود نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو کرپشن ہے یہ چھوٹے لیول پہ ایس ایچ او یا سپاہی کے لیول پہ ہوتی ہے، یہ بڑے لیول پہ کی جاتی ہے۔ تو جب بڑے اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ڈپارٹمنٹ، ایک ادارہ، وہ نمبر پورے ملک میں، پورے پاکستان میں نمبر 1 ہو، تو پھر اس کا فائدہ کے بجائے اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں نا۔ اس کی مثالیں بہت جگہ موجود ہیں، آج سورہ میں بھی ہم نے وہ مثال دیکھ لی۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہے نا، ذرا دیکھیں، یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فج اسکیمیں، کانٹریکٹ، یہ جو ٹیکے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں کرپشن ہوتی ہے، یہ پہلے ہم کہتے رہے، مختلف پلیٹ فارم سے بات ہوتی رہی ہے۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ کرپشن کے معاملے میں ٹیکے دینے، کانٹریکٹ کا شعبہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور عدلیہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ پولیس نمبر 1، سرکاری کانٹریکٹ نمبر 2، اور عدلیہ، انصاف، لوگ انصاف جہاں مانگنے جاتے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے وکیل کو پیسے دے کے، یہ سوچ کے کہ جی ہم عدالت جائیں گے اور ہمیں وہاں سے انصاف ملے گی، اس کا یہ حال ہے کہ وہ تیسرے نمبر پہ ہے پورے پاکستان کے۔ پہلا پولیس، خیر وہ کانٹریکٹ وغیرہ اس کو چھوڑیں، تیسرا جو ہے یہ آپ کا عدلیہ۔ ابھی ظاہر ہے کہ عدلیہ اور پولیس جو ہے جڑے ہوئے ہیں نا، عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ان دونوں اداروں کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔
پولیس کا بنیادی طور پر پولیس کا، اس کے بعد جب کیس آتی ہے عدالت میں تو عدالتوں نے انصاف کرنا ہے. تو ادھر جی ہمارے ماشاءاللہ عدالتیں تیسرے نمبر پہ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. باقی ظاہر ہے کہ بہت سارے ادارے ہیں، کوئی 5ویں نمبر پہ ہے، کوئی 6 نمبر پہ ہے. تعلیم اور صحت 4 نمبر پہ ہے. میں تعلیم اور صحت پہ جو ہے جو کرپشن ہوتی ہے نا وہ 4 نمبر پہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ آپ کے جعلی اسکولیں بنائی جاتی ہیں جس کو بوگس کہتے ہیں، پتہ نہیں اس طرح کہتے ہیں. بوگس ٹیچر بھرتی کیے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں وہ پڑھاتے نہیں ہیں، اپنے گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے صحت اور تعلیم جو ہے وہ بھی تیسرے نمبر پہ، وہ 4 نمبر پہ ہے. ابھی اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے، ایز ایک شہری، ایز ایک سٹیزن غور کرنا چاہیے. بنیادی انسانی حقوق میں آج کا دن بنیادی انسانی حقوق کا دن ہے نا. ابھی بنیادی انسانی حقوق کا آپ حال دیکھیں، صحت اور تعلیم انسان کا بنیادی ضرورت ہے، بنیادی حق ہے. وہ کرپشن میں تیسرے اور چوتھے اور 5ویں نمبر پہ ہے. پولیس جو ڈائریکٹ وہ انصاف فراہم کرنے کا پہلا سیڑھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک مظلوم اور کو انصاف کی فراہمی میں پہلا کردار پولیس کا ہوتا ہے. FIR کاٹنا ہے، داد رسی کرنی ہے. اگر کوئی چوری کا مقدمہ درج کرتا ہے کہ وہ مال کی برآمدی ہے، کہیں ڈاکہ پڑتا ہے، تو ادھر بھی ظاہر ہے کہ انسانی حقوق سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں جو پولیس سے جڑے ہوئے ہیں. وہ نمبر 1 پہ. تیسرے نمبر پر آپ کا عدلیہ. چلیے پولیس نے بند مار دی، کرپشن کر دی، ناانصافی کر دی، کسی کا حق مارا، تو لوگ پولیس کی شکایت لے کے عدالت جاتے ہیں نا. پھر عدالت کا یہ حال ہے کہ وہ تیسرے نمبر پہ ہے. مطلب بنیادی طور پر عدالت کا عوام کا مطلب جو سائل ہے وہ بھی بنیادی طور پر ایک انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے نا. میرے ساتھ ناانصافی ہوا ہے ایز اے انسان، تو مجھے انصاف عدالت نے فراہم کرنا ہے. وہ خود کرپٹ ہے، تیسرے نمبر پر ہے. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. مطلب پھر عوام کا، لوگوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. وہ نہیں کہیں پہ لکھا ہوتا ہے، کسی ہوٹل میں آپ چلا جائیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنے سامان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اپنی گاڑی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. تو ادھر ہر انسان، ہر عام بندہ اپنے مسائل کا، اپنی خوشی اور غم کا ذمہ دار وہ خود ہے، اپنے سیکورٹی کا ذمہ دار وہ خود ہے. اپنے لیے انصاف ظاہر ہے کہ حاصل کرنے کا ذمہ دار وہ خود ہے. ظاہر عدالتوں سے تو ملنا ہی نہیں ہے نا. تو ابھی اس پہ بندہ ہنسے، روئے، سر پیٹے، کیا کرے؟ یہ صورتحال ہے جی. اچھا جی، ابھی آتے ہیں ذرا سردار اختر جان مینگل پہ نا. سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ جی مجھ سے ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے. وہ سیاسی غلطی یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو چھوڑ دینا اور PDM کی حکومت میں شامل ہونا. یہ ان کی سیاسی غلطی پہلا. دوسری سیاسی غلطی، جنرل باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن کا ٹائم آیا، جو نون لیگ سب سے آگے تھی اور پیپل پارٹی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اس کے بعد ہمارے BMP وہ جو MQM فلانا جمعیت وغیرہ لگے ہوئے تھے ایکسٹینشن پہ. تو اس پہ آج BMP نے جو ہے کہ سربراہ نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہماری سیاسی غلطی تھی. ابھی اس پہ ذرا بات ہونا چاہیے. جب آپ نے غلطی تسلیم کر لی ہے، یہ اچھی بات ہے. دیکھیں سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی شخص ہو، پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں ہوتی ہے. جب غلطی کا احساس ہو تو پھر اس غلطی کو تسلیم کرنا، یہ میرے خیال میں بڑی بات ہے. سردار اختر جان مینگل نے اس غلطی کو تسلیم کیا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. سیاسی جماعتوں نے عوام کو
اس حد تک مایوس کر دیا ہے. کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار فلاں جگہ پہ یہ پارٹی پاپولر ہے، سندھ میں تو پیپل پارٹی پاپولر ہے، اور پنجاب میں جو ہے پی ٹی آئی یا نون لیگ پاپولر ہے، کہیں پہ تو جمعیت پاپولر ہے وغیرہ. جب یہ سیاسی جماعتوں کو پبلک پہ اعتماد ہو نا کہ جی ہمارا بیس، ہمارا بنیاد عوام سے ہے، ہمارا مضبوط ہونا کمزور ہونا عوام سے ہے، تو پھر جرنیلوں کو ایکسٹیشن دینے کا مطلب مجبوری کیا بنتی ہے؟ مجبوری اس لیے بنتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی پبلک کی سمپتی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پبلک ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور یہ خود کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت. تو کس جمہوری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جب وہ ریٹائر ہوتا ہے پھر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ پھر سب سے آگے ہوں اس کو ایکسٹیشن دینے میں؟ اب نہ دے، کوئی نیا آفیسر آئے گا نا، ایک روٹین وائز ایک آفیسر ریٹائر ہوگا، اس کی جگہ کوئی اور آئے گا. ایک ہی بندے کو اب 10 دفعہ بھی ایکسٹیشن دے دے، 11ویں مرتبہ اس کی جگہ کسی نے تو آنا ہے نا، تو پھر اس کو 10 دفعہ موقع کیوں دیتے ہیں آپ؟ پھر روتے بھی ہیں. یہ نواز شریف رویا نہیں تھا جنرل باجوہ کا نام لے کر یا جنرل فیض حمید کا نام لے کر؟ رویا نہیں تھا کہ مجھے کیوں نکالا؟ پھر اسی کے پارٹی نے اسی کے ایما پر اسی جنرل باجوہ کو ایکسٹیشن دے دی. آپ کو یاد ہوگا، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری باتوں کے اتنی وزن نہیں ہوتی، کوئی شاید ایسی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب یہ ایکسٹینشن ہوا تھا اور پی ڈی ایم بنی تھی، اگر میرے ویلوگ آپ سرچ کر لیں آپ کو ملے گا کہ اس ٹائم میں نے بی ایم پی کو کہا تھا کہ آپ نے بہت بڑی سیاسی غلطی کر لی ہے. 2 جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ. یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کہیں پہ جا کے ایک مفاہمت کر لیتے ہیں، کوئی ڈیل کر لیتے ہیں، تو اپنا سیاسی مفاد پیچھے دیکھ کے کرتے ہیں. ہمارے والے یوں ہی عبداللہ کی شادی میں دیوانے بنتے ہیں. بس لائن لگ گیا جی، 4 پارٹیاں چلی گئیں، 2 بڑی پارٹیاں، تو ہم نے بھی اس کے ساتھ لائن لگنا ہے. وہ بھائی اپنی کوئی شناخت آپ نے بنانا ہے ایز اے پارٹی. میں یہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ماضی کی غلطی پہ شاید آگے غلطی نہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ابھی بھی بہت ساری پارٹیاں سوچ رہی ہوں کہ ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو. اپنی جب تک آپ شناخت نہیں بنائیں گے، آپ دوسرے کے ڈول پہ ناچیں گے. اپنے گھر میں ماتم ہو اور آپ دوسرے کے گھر کے شادی میں جا کے ڈول پہ ناچیں گے، تو پھر آپ کا اپنے عوام کے ساتھ تو کوئی رشتہ تو نہیں باقی رہتا نا، وہ رشتہ تو ٹوٹ جائے گا پھر. اور آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے. یہ جو مسلم لیگ نون ہے، یہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے تھے 90 دن میں؟ آپ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں نا، اگر قانون اور آئین کی بات اگر کرنی، آپ چھوڑیں پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے. یہ جو بائی الیکشن ہونے تھے نا آپ کے، یہ جو نگران ابھی پنجاب اور کے پی کے حکومتوں کو آج تو 2 سال پورا ہونے کو ہے. مطلب ایک نگران حکومت 2 سال کیسے چل سکتی ہے؟ تو آئینی طور پر تو 90 دن میں آپ کو الیکشن کرنا چاہیے تھا. الیکشن کیوں نہیں کروا رہے تھے؟ اس وجہ سے صرف نہیں کروا رہے تھے کہ نون لیگ کے مخالف میں پی ٹی آئی مضبوط ہے، جیسے ہی وہ بائی الیکشن کریں گے پی ٹی آئی جیت جائے گی. اور اس پارٹیاں ایسی پارٹیاں دن بھر جو ہے جمہوریت کے لاگ لپتے رہتے ہیں کہ جی جمہوریت جمہوریت. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو مذاق ہے. آپ کا اگر جہاں انٹرسٹ ہو، جہاں آپ کا مفاد جڑا ہو، وہاں پہ باڑ میں گیا جمہوریت. جہاں پہ آپ کا اسکرو تھوڑا سا ٹائٹ ہو تو پھر جمہوریت یاد آ جاتی ہے. تو کر دینا چاہیے تھا نا کہ پیپل پارٹی کو بھی اسی ٹائم بیٹھ کے، یہ حکومت میں تھے نا یہ پی ڈی ایم کے، یہ پیپل پارٹی یہی نون لیگ بیٹھ کے کہتے کہ جی آئین کا تقاضا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے ہوں. الیکشن کمیشن کو فنڈ دے دیتے، جی آپ نے الیکشن کرانا ہے، الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا تھا. اس خوف سے کہ ہم ہار جائیں گے آپ نے الیکشن نہیں کروایا. اس کے بعد جو عام انتخابات ہونے تھے
آج بھی نون لیگ آپ کو پتہ ہے انتخابات کے حوالے سے آگے پیچھے دیکھ رہی ہے. اس کو پتہ ہے مجھے پنجاب میں بڑا کمپیٹ کرنا پڑے گا, مقابلہ کرنا پڑے گا. پہلے تو ون وے ٹریفک تھی نا نون لیگ کے لیے. تو یہ شموریت پارٹیوں کا جو سلوگن ہے سارا بکواس ہے میرے نزدیک. یہ صرف انٹرسٹ کی سیاست کرتے ہیں, اور انٹرسٹ کی سیاست میں پھر ہمارے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. اختر مینگل کے بقول کے عمران خان کے دور حکومت میں ہم نے 400 سے زیادہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا, اور پی ڈی ایم کی حکومت میں ایک شخص بھی ہم بازیاب نہیں کر سکے. تو سوچنا چاہیے تھا اسی ٹائم, مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک آپ دیکھ لیتے, آپ کو پتہ چل جاتا کہ جی ابھی ہمارا دال یا نہیں گلنے والا, ہمارے مطالبات کوئی دھیان نہیں دینے والا, تو آپ اس ٹائم حکومت چھوڑ دیتے, آ جاتے اپنے عوام کے اندر, آپ سرخرو ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں نا, لوگ ناراض ہوتے ہیں. پارٹیوں کے اندر کچھ ایسے شخصیات ہوتی ہیں جو لیڈرشپ کو مجبور کرتے ہیں بلنڈر کرنے میں. کیا پیسہ بلنڈر, کیونکہ ان کا تو کچھ نہیں جانا ہے نا, انہوں نے وقتی فائدہ دیکھنا ہے. ہر پارٹی کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. میں ثنا بلوچ کی بات کیوں کرتا ہوں؟ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ثنا بلوچ نے انپٹ اس کا زبردست آیا ہوگا کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت میں ہم نے شامل ہونا ہے. یہ مطلب اس طرح کے اور بھی کریکٹر ہیں ہر جماعت میں. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی بی ایم پی کے اندر, بی ایم پی ایک ایسی جماعت ہے جہاں پہ سردار اختر جان مینگل اپنے سینٹرل کمیٹی کے میٹنگز میں, باقی جو پارلیمانی ان کی کمیٹیاں بنتی ہیں اس میں سردار اختر مینگل کے بات کو ایک وزن رہتی ہے. وہ مشاورت کے بعد ایسے ٹیم لیڈر, پارٹی لیڈر جب وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں ان کو باقی اس کے ساتھی مانتے ہیں. پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا ہے اس 2018 سے 2023 تک, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بی ایم پی کی جو فیصلے تھے اس میں سردار اختر جان مینگل کا ہولڈ نہیں رہا. کچھ لوگوں نے رو دو کے ان کو کسی اور ٹریک میں لگایا, کسی نے اپنی مجبوریاں بتایا. یقین کریں یہی لوگ بتاتے تھے کہ اگر ہم اپوزیشن میں رہیں گے نا تو پھر کام نہیں ہوں گے, لوگوں کے کام نہیں ہوں گے, تو یہ نہیں ہوگا, پھر ہم الیکشن میں جائیں گے, ہم لوز کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ بی ایم پی کے ایم پی وغیرہ کہتے تھے. اچھا, آپ نے 1.5 سال جو ہے مرکز میں حکومت میں شامل رہے, اور 1.5 سال جو ہے آپ بلوچستان میں ایک سمجھے حکومتی میں تھے نا, آپ کا سب کچھ آپ کی مرضی پہ ہوتا تھا. اب آپ نے لوز نہیں کیے, اب مکران جا کے چیک کریں. اب یہی خاران ثنا بلوچ صاحب کو کہیں ذرا خاران کا ابھی الیکشن آئیں گے ذرا حال لیں نا. یہ کوئٹہ بی ایم پی کا گڑھ ہوا کرتا تھا سریاب. افسوس ہوتا ہے لوگ نون لیگ وغیرہ میں شامل ہو رہے ہیں, بی ایم پی کے لوگ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں, بی ایم پی کے لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اصل نقصان لوز کرنا اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ورکر ہے, وہ جو سپورٹر ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ایم پی اے کل کیا تھا, آج کیا بن گیا ہے 1.5 سال میں. تو انسان اس کے پاس دماغ تو ہے, وہ سوچتا تو ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے کہ سردار اختر جان مینگل نے یہ غلطی اپنی تسلیم کر لی ہے, بہت زبردست, ٹھیک ہے, زبردست ہے. اور یہ گارنٹی ابھی خود سے خود کو ایک اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنی ہے کہ جی آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی. یہ الیکشنوں میں ہار جیت ہوتا ہے, یہ کوئی پارٹیوں کے لیے نئی بات نہیں ہے. نیشنل پارٹی گزشتہ 5 سالوں میں پارلیمنٹ میں نہیں تھی, کیا نیشنل پارٹی ختم ہو گئی؟ اس طرح بہت سے جماعتیں ہیں. کیا اگر یہی بی ایم پی 15 سالوں تک اقتدار سے باہر رہی, پارلیمنٹ سے باہر رہی, تھوڑی بہت شاید اس کی وہ موجودگی تھی لیکن وہ اقتدار سے باہر رہی, کیا بی ایم پی نے لوز کیا ان 15 سالوں میں یا گروتھ کیا؟ اور اس 1.5 سالوں میں 2 سالوں میں کیا بی ایم پی نے گروتھ کیا یا لوز کیا؟ اس پہ لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.